आ गया। अगर यूरोप को चंद भी और ऐसे शहंशाह और हुक्मरान मिल जाते जिनके सीने में इंसानी दिल धड़क रहा होता, तो यकीन मानिए कि ये बदनसीब खित्ता है यूरोप, जिस लालच, नफरत, ऐश और सियासी मसलहतों और जंग के खतरों का शिकार है, कभी ना होता। शायद ऐसा हो जाता तो यूरोप की कहानी कुछ और ही हसीन होती। मुस्तकिल मिजाज लोगों में एक अजीब सी सूफियाना ताकत पैदा हो जाती है, एक ऐसी खसूसियत कि वो जिससे हर शिकस्त को फतह में डाल सकते हैं। आप हेनरी फोर्ड को देखें, थॉमस एडिसन को देखें। गुर्बत से सफर शुरू किया, बड़े ख्वाब देखे, तालीमी काबिलियत ना होने के बराबर, मगर मंजिल उन्हें मिलकर रही। खूबी जो उनमें मौजूद थी वो एक थी, मुस्तकिल मिजाजी। उनकी नजर अगर राह की मुश्किलों को देखती तो वो कभी ये कामयाबियां न समेट पाते, लेकिन मंजिल नजर पर गड़ जाए तो मुश्किलें खुद ही नजर से दूर हो जाती है। और पैगंबरों, फलसफियों, बड़े मजहबी मुबल्लिगीन किसी की भी जिंदगी को उठाकर देख लें, उनका मकसद मुतय्यन था और मुस्तकिल मिजाजी उनका रवैया। चैप्टर 10, मास्टरमाइंड की ताकत, आगे बढ़ाने वाली फोर्स, दौलतमंदी की मंजिल का नवा स्टेप। अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं तो इसके लिए एक चीज का होना आपकी बुनियादी जरूरत है, और वो एक चीज है ताकत, पावर। याद रखें, मंसूबों की, प्लान्स की 1% की भी वैल्यू नहीं अगर आपके पास वो ताकत नहीं, वो पावर नहीं जो इन मंसूबों को एक्शन में डाल सके। इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा कि आप कैसे पावर हासिल कर सकते हैं और कैसे इस पावर को अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगर पावर की तारीफ करूं तो मेरे मुताबिक पावर मुनज़्ज़म और ज़हानत से इस्तेमाल होने वाले इल्म को कहते हैं। पावर को जिन मानों में यहां इस किताब में इस्तेमाल किया गया है, उससे मुराद है किसी शख्स की ख्वाहिश को दौलत में बदलने के काबिल बनाने के लिए की गई मुनज़्ज़म कोशिश। और मुनज़्ज़म कोशिश से मुराद है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बाहमी ताउन से की गई ऐसी कोशिश जो किसी मुश्तरका मकसद को पाने के लिए की गई। याद रखिए, पावर दौलत के हसूल की बुनियादी शर्त भी है, और अगर दौलत कमा ली गई है तो उसे अपने पास रोके रखने के लिए भी पावर ही की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पावर कैसे हासिल हो। अगर पावर मुनज़्ज़म इल्म का नाम है तो सबसे पहले हम ये तज्जिया करते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन सी हैं। ए, लामहदूद ज़हानत। ये इल्म का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस तक रसाई कैसे हासिल करनी है, इसकी तफसील एक और चैप्टर क्रिएटिव इमेजिनेशन में की जा चुकी है। बी, मजमूई तजर्बात। इंसान के मजमूई तजर्बात, या यूं कह लें कि मुनज़्ज़म और तहरीरी सूरत में मौजूद इल्म, जिस तक रसाई की बेहतरीन जगह हैं लाइब्रेरियां। इस इल्म को कॉलेजों और स्कूलों में भी मुनज़्ज़म अंदाज में पढ़ाया जाता है। सी, तजर्बा और तहकीक। साइंस और अमलन हर शोबे जिंदगी में ऐसे लोग हैं कि जो नए हकायक को रोजाना की बुनियाद पर जमा कर रहे हैं, उसकी ग्रुप बंदी कर रहे हैं और मुनज़्ज़म कर रहे हैं। ये भी इल्म तक रसाई का एक बेहतरीन माखज़ है, ख़ुसूसन इस सूरत में कि जब इज्तिमाई तजर्बे की सूरत में जमा शुदा इल्म इस हवाले से पहले से मौजूद ना हो। इल्म आप किसी भी सोर्स से हासिल कर सकते हैं, मगर असल काम उसको पावर में ढालना होता है, और इल्म पावर में ढलता है उस वक्त कि जब उसका इजहार मुनज़्ज़म मंसूबों में और मंसूबों का इजहार मुनज़्ज़म एक्शन में होता है। ताकत का हसूल बजरिया मास्टरमाइंड ग्रुप। जब मैं लफ्ज मास्टरमाइंड इस्तेमाल करता हूं तो इससे मेरी मुराद होती है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के इल्म और कोशिशों में ताउन और हम आहंगी, जिसका मकसद किसी तयशुदा मकसद को पाना हो। कोई भी अकेला इंसान मास्टरमाइंड को तख्लीक किए बिना बड़ी ताकत, ग्रेट पावर नहीं पा सकता। इसलिए जरूरी है कि आप मास्टरमाइंड ग्रुप के स्मार्ट इंतखाब के जरिए उन नादीदा ताकतों को समझें
جو ماسٹر مائنڈ گروپ میں چھپی ہیں۔ ماسٹر مائنڈ اصول کے دو بنیادی اوصاف ہوتے ہیں، ایک تو اس کی مالیاتی نیچر ہے اور دوسری ہے اس کی نفسیاتی ساخت۔ آپ اس ماسٹر مائنڈ گروپ سے دولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو صاف نظر آ رہی بات ہے، لیکن ماسٹر مائنڈ گروپ کے نفسیاتی ڈھانچے کو سمجھنا کچھ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ لوگوں کو باہم جوڑنے والی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے جس کو زیادہ تر انسان نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کبھی بھی کوئی دو دماغ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جب تک ان دو کے درمیان ایک تیسرا دماغ بطور پل موجود نہ ہو۔ اسی تیسرے دماغ کو میں ماسٹر مائنڈ کہتا ہوں، جس میں دونوں ہی دماغوں کی اعلیٰ تر صلاحیتیں اپنا اظہار کرتی ہیں۔ پہلے اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس پوری کائنات میں صرف دو حقیقتیں ہیں، انرجی اینڈ میٹر، مادہ اور توانائی۔ مادے کے بنیادی یونٹ ہیں مالیکیول، ایٹمز اور الیکٹرانز۔ اسی طرح انرجی کے بھی بنیادی یونٹ ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ توانائی کی ایک شکل ہے اور اس کا ایک حصہ اپنی بنیادی فطرت میں روحانی ہے۔ جب دو انسانوں کے دماغ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو دونوں دماغوں کی روحانی توانائی ایک تعلق کو تخلیق کرتی ہے، اور یہی روحانی توانائی اس ماسٹر مائنڈ گروپ کی نفسیات کہلاتی ہے۔ ماسٹر مائنڈ کی طرف میری توجہ سب سے پہلے اینڈریو کارنیگی کی وجہ سے گئی تھی، اور یہ بات ہے آج سے 25 سال پرانی۔ خود کارنیگی کا ماسٹر مائنڈ گروپ 50 لوگوں پر مشتمل تھا جو اس کے سٹاف کے سب سے اہم ترین لوگ تھے۔ اس ماسٹر مائنڈ گروپ کا ایک ہی طے شدہ مقصد تھا، اسٹیل کی پروڈکشن اور مارکیٹنگ۔ اینڈریو کارنیگی اپنی ساری کامیابیوں کا ذمہ دار اسی ماسٹر مائنڈ گروپ کو قرار دیا کرتا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی دولت مند انسان کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ماسٹر مائنڈ گروپ شعوری یا غیر شعوری طور پر کام کرتا نظر آئے گا۔ اس بنیادی حقیقت کو سمجھیں کہ نیچر اصل میں انرجی کو بلڈنگ بلاکس کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جو بھی مادی چیز دنیا میں موجود ہے، فطرت اسے انرجی سے تخلیق کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہے، جانور یا پودے۔ نیچر اپنا اظہار مادے میں کرتی ہے، اسی عالمگیر توانائی کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی بلڈنگ بلاکس جن کو نیچر استعمال کرتی ہے، وہ انسان کے لیے بھی بالکل ہی ویسے دستیاب ہیں جیسے نیچر کے لیے۔ اور انسان اس انرجی کو استعمال میں لاتا ہے تھنکنگ کے عمل کے ذریعے۔ یوں سمجھیے کہ انسانی دماغ ایک الیکٹرک بیٹری ہے جو ایتھر سے انرجی لیتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر متعدد بیٹریوں کو جوڑ دیا جائے تو اس سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ اکیلی بیٹری سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر بیٹری اتنی ہی انرجی دیتی ہے جتنے اس میں سیل زیادہ ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ بھی بالکل اسی طرح سے ہی کام کرتا ہے، کوئی دماغ زیادہ کام کرتا ہے، کوئی کم۔ اسی طرح زیادہ دماغ مل جائیں اور ان میں ہم آہنگی ہو، ہارمنی ہو، تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں کام کر پاتے ہیں اور تھاٹ انرجی زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زیادہ بیٹریاں جوڑ دینے سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس مثال سے آپ کو ماسٹر مائنڈ گروپ سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اب اس ماسٹر مائنڈ گروپ کی نفسیات کو سمجھیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ دماغ ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تو اس سے زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے، اور یہ زیادہ توانائی اس ماسٹر مائنڈ گروپ میں شامل ہر دماغ کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کو ہنری فورڈ کی مثال دینا چاہوں گا۔ سب کو معلوم ہے کہ جب فورڈ نے اپنا بزنس کیریئر شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کے سامنے بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ وہ غریب تھا، ان پڑھ تھا، اور اسے کسی بھی بزنس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، مگر اگلے 10 سالوں میں ہنری فورڈ نے اپنی انہی تینوں خامیوں پر مکمل طور پر قابو پایا، اور پھر اگلے 25 سالوں میں وہ امریکہ کا امیر ترین انسان بن گیا۔ مسٹر فورڈ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ وہ تھا کہ جب اس کی دوستی تھامس ایڈیسن سے ہوئی۔ اس کے بعد ہی مسٹر فورڈ پر یہ راز کھلا کہ کیسے ایک دماغ دوسرے پر اثر ڈالتا ہے۔ پھر فورڈ کے اس ماسٹر مائنڈ گروپ میں ہاروی فائرسٹون، جان برروز اور لوتھر بربینک کا اضافہ ہوا تو
تو اس کا ماسٹر مائنڈ گروپ بے انتہا طاقتور ہو گیا۔ مسٹر فورڈ کی دولت کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے اگر میں فورڈ کا جائزہ لوں تو میری نظر میں وہ بزنس اور انڈسٹریل ورلڈ کے بارے میں سب سے آگاہ آدمی تھا۔ اب آپ مسٹر فورڈ کے دوستوں کو، جن میں سے چند کا ذکر میں نے کر بھی دیا ہے، ذہن میں رکھتے ہوئے ان کامیابیوں کے بارے میں سوچیں جو مسٹر فورڈ نے حاصل کی۔ مسٹر فورڈ نے اپنی غربت، ناخواندگی اور جہالت کا خاتمہ کیا۔ کیسے؟ شاندار دماغوں کی تھاٹ وائبریشنز کو استعمال کرتے ہوئے۔ ایڈیسن، بربینک، برروز اور فائر سٹون کے ساتھ دوستی نے مسٹر فورڈ کی ذہنی طاقت کو کئی گنا کر دیا۔ اس نے ان سارے دماغوں کا ماسٹر مائنڈ گروپ بنایا اور یوں وہ کامیابیاں سمیٹی جس سے آپ سب آگاہ ہیں۔ اور یہ ماسٹر مائنڈ گروپ جو فورڈ نے تشکیل دیا بالکل انہی اصولوں پر مشتمل تھا جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ وہی اصول جو فورڈ نے اپنائے وہ اس کائنات میں موجود ہر انسان کے لیے دستیاب ہیں۔ میں نے پہلے بھی اس کتاب میں مہاتما گاندھی کا ذکر کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ گاندھی کو ایک ایسے عجیب سے آدمی کے طور پر جانتے ہیں جس نے انگریزوں کے خلاف ایک جدوجہد کی، لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دنیا میں جو بھی پاورفل لوگ آج تک پیدا ہوئے ہیں، گاندھی ان میں سے ایک تھا۔ اگرچہ ان کی طاقت مفعولی یعنی پیسو تھی، مگر یہ طاقت بہت ریئل تھی۔ آج میں آپ کو اس طریقے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے گاندھی اتنا طاقتور انسان بنا۔ وہ طریقہ تھا ماسٹر مائنڈ گروپ۔ شاید اس کائنات کا سب سے طاقتور ماسٹر مائنڈ گروپ تھا جو گاندھی نے تشکیل دیا تھا، جس میں شامل تھے 20 کروڑ کے قریب لوگ جن کا دماغ ایک طے شدہ مقصد کے حصول کے لیے آپس میں مکمل طور پر ہم آہنگ تھا۔ گاندھی کا یہی سب سے بڑا کرشمہ تھا، اور اگر آپ کو اس کارنامے کے کرشمہ ہونے پر شک ہے تو ایک کام کیجیے، کنہی دو دماغوں کو مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور کر کے دکھا دیجیے۔ جو بھی انسان کوئی بڑا بزنس یا کمپنی چلا رہا ہے اس پر غور کریں۔ اس کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے کہ اس کی کمپنی میں کام کر رہے لوگ کیسے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کریں۔ جب آپ ایک بڑا ماسٹر مائنڈ گروپ بناتے ہیں تو ان سب کی توانائی مل کر ایک تیسرا لامحدود انرجی کا مرکز بناتی ہے، اور یہ انرجی اس گروپ میں شامل ہر ایک فرد کے لیے ایک جیسی دستیاب ہوتی ہے۔ ٹھیک وہی کام جو بڑے لیڈر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی شخص دولت کمانے کی خواہش رکھ سکتا ہے، اور دنیا کے اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، مگر دولت ہر شخص کما نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حتمی مقصد نہیں ہوتا، حتمی اور ڈیفینیٹ منصوبے نہیں ہوتے، دولت مند بننے کی برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی، اور وہ ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل نہیں دے پاتے۔ اور ان عناصر کے بغیر دولت مند بننے کی خواہش تو کی جا سکتی ہے، دولت مند بنا نہیں جا سکتا۔ چیپٹر 11 جس کا عنوان ہے The Mystery of Sex اور اس کا بدلاؤ، ٹرانسمیوٹیشن، دولت مندی کی منزل کا 10واں سٹیپ۔ لفظ ٹرانسمیوٹ یا بدلاؤ کا مطلب ہے کہ چینجنگ یا تبدیلی، یا ایک عنصر، ایلیمنٹ یا انرجی کی کسی شکل کا دوسری شکل میں ڈھلنا۔ The emotion of sex، جنسی جذبہ، ایک ذہنی حالت، state of mind ہے، اور اس موضوع پر جہالت یا کم علمی کی وجہ سے اس ذہنی حالت کو صرف جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے اچھے خاصے تعصبات دماغ میں پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں کہ ایموشن آف سیکس، جنسی جذبے میں 3 قسم کے تعمیری امکانات پوشیدہ ہیں۔ پہلا، نسل انسانی کو آگے بڑھانا۔ دوسرا، صحت کو برقرار رکھنا۔ تیسرا، اس جذبے میں بدلاؤ یا ٹرانسمیوٹیشن کے ذریعے اوسط زندگی کو شاندار زندگی میں ڈھال دینا۔ جنسی بدلاؤ یا ٹرانسمیوٹیشن کو بہت سادہ انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی ایکسپریشنز کے ذہنی تھاٹس کو کسی اور نوعیت کے تھاٹس میں بدل دینا۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں
کہ جنسی خواہش انسان میں موجود